आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा ज़करल मुसन्निफु तफ़रीअैन लिअबी हनीफ़त अला क़ौलिही व हुवा अस्साबिक़ु फ़क़ाल व अला हाज़ा क़ाल अबू हनीफ़त फ़िल क़त्ल सुम्मल क़त्ल अमदन लिल वली फ़िअलुहुमा। मा सबक में एक लफ्ज़ ज़िक्र किया था वह हुवा अस्साबिक़। अब इसी वह हुवा अस्साबिक़ पर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इमाम आज़म की जानिब से दो मसाइल की तफरीह पेश करते हैं। दो मसाइल। पहला मसला ये है कि इमाम आज़म ने फरमाया कि अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान का जानबूझकर हाथ काट दिया, जानबूझकर हाथ काट दिया, फिर जख्म सही होने से पहले इसी इंसान को कत्ल कर दिया, जिसका हाथ काटा था, और उसी ने जिसने हाथ काटा था, उसी हाथ काटने वाले ने इसी मक़तूल यद इंसान को कत्ल भी कर दिया। तो अब इस मक़तूल के औलिया के लिए जायज़ है कि वो कातिल के साथ ऐसा ही मुआमला करें जैसे कि कातिल ने किया है, बराबरी इख्तियार करें, बराबरी कि पहले कातिल का हाथ काट दें फिर उसको कत्ल कर दें, ताकि फेल में बराबरी हो सके, मिसले सूरी हो सके। और कत्ल करने वाले की तरफ से चूंकि फेल मुतअद्दिद है, यानी पहले उसने हाथ काटा है और फिर कत्ल किया है, तो अब मिसले सूरी की रियायत करते हुए मक़तूल के औलिया के लिए भी जायज़ है कि पहले उसका हाथ काटें और फिर उसको कत्ल कर दें, कत्ल कर दें। लेकिन अगर मक़तूल के औलिया ने माफ कर दिया, मक़तूल के औलिया ने कत्ल करने को, या कातिल ने जो हाथ काटा था उन्होंने हाथ काटने को माफ कर दिया और सिर्फ उसको कत्ल कर दिया, तो उनका ये माफ करना भी जायज़ है, माफ करना भी जायज़ है, जायज़। और इमाम साहिबैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि इस सूरत में कातिल को कत्ल किया जाएगा, हाथ नहीं काटा जाएगा। वो कहते हैं हाथ नहीं काटा जाएगा, सिर्फ उसको कत्ल किया जाएगा। और साहिबैन की दलील यह है कि जब हाथ का जख्म अच्छा हुए बगैर ये हाथ काटना कत्ल तक पहुंच गया, कता बोला इन्होंने, कता का मान वही हाथ काटना, तो जब ये कता अच्छा हुए बगैर कत्ल तक पहुंच गया, तो अब हाथ काटने का जो मौजब था, हाथ काटने का मौजब, तो हाथ का क़िसास कत्ल के क़िसास में दाखिल हो गया। हाथ का जो क़िसास था वो कत्ल के क़िसास में दाखिल हो गया। और हाथ काटना और कत्ल दोनों जनायतें एक जनायत के मर्तबे में हो गई। अगरचे ये दो जनायतें हैं, हाथ काटना और कत्ल कर देना, लेकिन बिल्कुल ये एक जनायत के मर्तबे में हो गई। और ये बेईन ही ऐसा ही है जैसे कि किसी इंसान ने दूसरे को लाठी मार कर कत्ल कर दिया, तो अगर उसने 10 मरतबा लाठी मारी और वो मर गया, तो अब कत्ल करने वाले को सिर्फ बदले में कत्ल किया जाएगा, 10 लाठी मारने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। हदीस पाक में है ला क़वदा इल्ला बिस्सैफ। तो इमाम साहिबान ये फरमाते हैं कि यहाँ पर हाथ काटने का जो मौजब है क़िसास, ये कत्ल के क़िसास में दाखिल हो जाएगा और उसका हाथ काटना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कत्ल कर देना ही काफ़ी होगा। लेकिन इमाम आज़म फरमाते नहीं, हाथ काटना भी ज़रूरी होगा और कत्ल करना भी। हाँ, अगर वो माफ़ कर दें तो माफ़ कर सकते हैं, इसलिए कि ये मिसले सूरी है, और जब तक मिसले सूरी की रियायत मुमकिन हो उसी पर अमल किया जाएगा, यही मुकद्दम रहता है।
لیکن امام صاحب نور الانوار علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی 8 صورتیں ہیں، اس مسئلے کی 8 صورتیں نکلتی ہیں، اور متن میں جو ذکر کیا گیا ہے ان میں سے صرف ایک صورت کو ذکر کیا گیا ہے۔ 8 صورتیں ذہن حاضر رکھنا، بات آسان ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں عمدن ہو، قطع اور قتل دونوں عمدن ہو، ایک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں خطان ہو، ہاتھ کاٹنا بھی خطان ہو، قتل کرنا بھی خطان ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا عمدن ہو، ہاتھ کاٹنا عمدن ہو اور قتل کرنا یہ خطان ہو، کہ ہاتھ تو جان بوجھ کر کاٹ دیا تھا لیکن قتل یہ خطان ہو گیا۔ چوتھی صورت اس کا الٹا ہے تیسری کا، کہ ہاتھ کاٹنا خطان ہو اور قتل یہ عمدن ہو۔ کل ملا کر یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر ان چاروں صورتوں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں، کہ ہاتھ کاٹنے اور قتل کے درمیان تندرستی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ مثلا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد قتل کیا تو یہ ہاتھ کا زخم ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، تو دونوں کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اب چاروں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں، تو کل ملا کر 8 صورتیں نکلتی ہیں، کل ملا کر 8 صورتیں نکلیں گی۔ 8 صورتیں کیسے؟ کہ پہلی صورت یہ ہوگی کہ ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں جان بوجھ کر ہو اور تندرستی حاصل ہوئی ہو، ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو، تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو، تو ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں عمدن ہو اور درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں عمدن ہو اور درمیان میں تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ دونوں عمدن ہو لیکن تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو، اور اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں عمدن ہو لیکن دونوں کے درمیان میں تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ 2 صورتیں۔ دونوں خطأن ہو، درمیان میں تندرستی حاصل ہوئی ہو، تیسری صورت۔ چوتھی صورت دونوں خطأن ہو، درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا جان بوجھ کر ہو اور قتل کرنا خطأن ہو، غلطی سے ہو اور درمیان میں تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ 6ٹھی یہی صورت ہے لیکن درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو، اور 7ویں صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا کا خطأن ہو اور قتل کرنا جان بوجھ کر ہو، درمیان میں تندرستی حاصل ہوئی ہو، اور 8ویں صورت یہی ہے لیکن درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ تو کل ملا کر کے یہ 8 صورتیں نکلتی ہیں۔ کتنی؟ 8 صورتیں نکلتی ہیں۔ ان 8 صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر صحیح ہونا، تندرست ہونا، تو تندرستی کے بعد اگر دوسری جنایت ثابت ہوئی ہے، مثلا ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کا جو زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس ہاتھ کے زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد اگر دوسری جنایت جو ہے قتل کرنا وہ ٹھیک ہونے کے بعد پایا گیا، تو ایسی صورت میں ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا بالاتفاق یہ 2 جنایتیں ہیں، بالاتفاق یہ 2 جنایتیں۔ تو اگر زخم صحیح ہونے کے بعد دوسری جنایت پائی گئی ہے تو یہ بالاتفاق 2 جنایتیں ہیں، 2 جنایتیں ثابت ہوں گی، 2 جنایتیں ثابت، اور ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہیں ہوگی، چاہے وہ عمدن ہو چاہے خطان ہو، چاہے ایک عمدن چاہے ایک خطان۔ اس لیے کہ قطع کا جو موجب ہے، ہاتھ کاٹنے کا جو قصاص ہے، وہ تندرستی کی بنیاد پر حاصل ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ جان بوجھ کر ہے تو ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور اگر خطأن ہے تو اس کی دیت واجب ہوگی۔ تو دوسرے ایک جنایت دوسری میں داخل نہیں ہوگی، لہذا ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ مستقل جنایت شمار کیا جائے گا، اور دونوں فعلوں کا، دونوں جنایتوں کا موجب وصول کیا جائے گا۔ لہذا اگر دونوں عمدن ہو تو مقتول کے اولیاء کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ وہ پہلے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور اس کے بعد قتل کر دیں، چونکہ دونوں عمدن ہیں۔ اور اگر دونوں خطان ہوں تو اب مقتول کے اولیاء کے لیے 1.5 دیت واجب ہوگی، قاتل پر 1.5 دیت واجب ہوگی، 1 دیت قتل کی اور آدھی دیت ہاتھ کاٹ دینے کی۔ اور اگر ہاتھ کاٹنا یہ جان بوجھ کر ہو اور قتل کرنا خطا کے طور پر ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ میں قصاص واجب ہوگا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اور قتل چونکہ خطان ہے اس لیے وہاں پر دیت واجب ہوگی۔ 3 صورتیں۔
اور اگر ہاتھ کاٹنا یہ خطان ہو اور قتل عمدن ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ کاٹنا چونکہ خطان ہے تو اس کی نصف دیت واجب ہوگی، اور قتل کرنا چونکہ عمدن ہے اس لیے قتل میں قصاص واجب ہوگا۔ تو یہ 4 صورتوں کا حکم ہو گیا کہ اگر دونوں کے درمیان تندرستی واقع ہوئی ہے تو بالاتفاق 2 جنایتیں ہیں، دونوں کا موجب وصول کیا جائے گا، جو جنایت جیسی ہوگی اس پر ویسے ہی حکم لگایا جائے گا۔ اگر وہ عمدن ہے تو قصاص کا حکم لگے گا، اور اگر خطأن ہے تو وہ ایسی صورت میں دیت کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ 4 صورتوں کا حکم ہے جبکہ درمیان میں تندرستی واقع ہو گئی۔ اور اگر درمیان میں تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو تو تندرستی حاصل ہونے سے پہلے دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں حکم الگ الگ ہے۔ مثلا ان میں سے ایک عمدن ہے اور دوسری جنایت خطان ہو تو ایسی صورت میں بالاتفاق دوسری ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہ ہوگی۔ ایک عمدن ہے اور دوسرا خطان ہے تو اب ایک جنایت دوسری میں جنایت داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمدن اور خطان کے اختلاف کی وجہ سے 2 جنایتیں مختلف ہو گئیں، اور 2 مختلف چیزیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی تداخل نہیں ہوگا بلکہ خطا والی میں دیت واجب ہوگی، اور جو عمدن ہے اس میں قصاص واجب ہوگا، اور اگر دونوں خطان ہیں دونوں خطان ہیں اگر دونوں عمدن ہیں تو بتا دیا، اگر ایک عمدن ایک خطان ہے 2 صورت آ گئی اس میں۔ اگر تندرستی حاصل ہونے سے پہلے ایک عمدن ہے اور دوسری خطان ہے تو اس میں 2 صورت آ جائیں گی کہ قتل عمدن ہو، ہاتھ کاٹنا عمدن ہو قتل خطان ہو، یا ہاتھ کاٹنا خطان ہو قتل عمدن ہو، تو ایک عمدن ایک خطان 2 صورت حاصل ہو جائیں گی، تو اس میں بھی دونوں داخل نہیں ہوں گی بلکہ الگ الگ حکم رہے گا، تو 6 صورتیں ہو گئیں۔ اور اگر دونوں خطان ہوں کہ ہاتھ بھی خطا سے کاٹ دیا اور قتل بھی خطا سے کر دیا تو ایسی صورت میں بالاتفاق ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہو جائے گی، اور اب دونوں کا مجموعہ ایک جنایت بھی شمار کیا جائے گا، ایک جنایت واحدہ، تو اب صرف ایک دیت ہی واجب ہوگی۔ 7 صورتیں ہو گئیں۔ اور 8ویں صورت یہ ہے کہ دونوں عمدن ہو، ہاتھ کاٹنا بھی عمدن ہو اور قتل کرنا بھی عمدن ہو، اسی صورت میں اختلاف ہے اور اسی ایک صورت کو متن میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں امام صاحبین کے نزدیک ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہو جائے گی اور صرف قتل کرنا واجب ہوگا، اور امام اعظم کے نزدیک داخل نہیں ہوگی، دلیلیں دونوں کی گزر چکی ہیں۔ امام صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمٰن نے آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ تمام تفصیل جو ہم نے ذکر کر دی اس صورت میں ہے جبکہ ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں فعل ایک ہی انسان نے کیے ہوں، اور اگر یہ 2 فعل 2 انسانوں کے ہیں تو اس بارے میں بڑی لمبی تفصیل ہے، بحث ہے، جس کو ہم نے اس کے مقام پر ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفہ، پھر مصنف نے ذکر کی ہیں 2 تفریعیں امام اعظم کی اپنے قول وهو السابق پر، فقال تو فرمایا وعلى هذا قال ابو حنیفہ، اسی بنیاد پر امام اعظم نے فرمایا فی القطع ہاتھ کاٹنے میں، ثم القتل پھر قتل کرنے میں، عمدن للولی فعلهما ولی کے لیے دونوں کرنا جائز، اے لاجل ان المثل الكامل سابقون على المثل القاصر، یعنی اس وجہ سے کہ مثل کامل یہ مقدم ہوتا ہے مثل قاصر پر۔ قال ابو حنیفہ، امام اعظم نے فرمایا فی صورت، اس صورت میں قطع رجل ید رجل، کاٹ دیا ایک مرد نے دوسرے مرد کے ہاتھ کو عمدن جان بوجھ کر، ثم قتلہ پھر اسی کو قتل بھی کر دیا، قبل ان یبرأ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے، ینبغی للولی ان یفعل مثل ما فعل القاصد، تو ولی کے لیے جائز ہے کہ کرے اسی کے مثل جو قاتل نے کیا، فیقطعہ اولا پہلے اس کے ہاتھ کو کاٹے، ثم یقتلہ پھر اس کو قتل کرے تاکہ فعل کی جزا فعل سے ہو جائے، برابر ہو جائے، مثل سوری ہو جائے۔ اذ الفعل متعدد من القاتل، اس لیے کہ فعل قاتل کی جانب سے متعدد ہے، فینبغی ان یکون کذلک من الولی، تو مناسب ہے کہ ایسے ہی ہو ولی مقتول کی جانب سے، رعایتا للمثل الکامل، مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے، ولو اقتصر علی القتل جاز له ایضا، اور اگر یہ قتل کرنے پر ہی اختصار کیا تب بھی یہ جائز ہے، لأنه عفا عن بعض موجبه، اس لیے کہ
اس نے معاف کر دیا ہے بعض موجب سے، کما اذا عفا عن کلی، جیسے کہ وہ جب معاف کر دے کل سے تو یہ جائز ہے۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، لا یقتص الولی الا بالقتل، ولی قصاص نہیں لے گا مگر قتل سے، لأن موجب القطع دخل فی موجب القتل، اس لیے کہ موجب قطع داخل ہو چکا ہے موجب قتل میں، اذا افضا الیہ، جب وہ اس تک پہنچ گیا، ولم یبرأ بینہما، اور دونوں کے درمیان صحت بھی نہیں ہوئی۔ وہذہ المسئلہ علی ثمانیۃ اوجہ، اور یہ مسئلہ 8 صورتوں پر ہے، والمذکور فی المتن واحد منہا، اور مذکور متن میں ان میں سے ایک ہے، وذالک، اور وہ یہ لأنہ لا یخلو اما ان یکون القطع والقتل عمدین، کہ خالی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں عمدن ہو، او خطأین، یہ دونوں خطأن ہوں، او الاول عمدن والثانی خطأن، یا ان میں سے ایک عمدن ہو دوسری خطأن ہو، او بالعکس، یہ اس کا الٹا۔ فہذی اربع، تو یہ 4 صورتیں ہیں، وعلی کل تقدیر منہا، اور ان میں سے ہر ایک کی تقدیر پر، اما ان یتخلل بینہما برء، کہ ان کے درمیان صحت واقع ہوئی ہوگی، اولا یا نہیں۔ فإن کان الثانی بعد البری، تو اگر دوسرا فعل پہلے کے ٹھیک ہونے کے بعد ہے، فہما جنایتان اتفاقا، تو یہ بالاتفاق 2 جنایتیں ہیں، لا يتداخلان، داخل نہیں ہوں گی ایک دوسرے میں، سواء کانا عمدین او خطائن، چاہے دونوں عمدن ہوں چاہے دونوں خطائن ہوں، او کانا احدهما عمدن والآخر خطائن، یہ ان میں سے ایک عمدن ہو دوسری خطائن ہو، یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ وإن کان قبل البری، اور اگر صحت سے پہلے ہی دوسرا فعل واقع ہو گیا، فإن کان احدهما عمدن والآخر خطائن، تو اگر ایک عمدن ہے اور دوسرا خطائن ہے تو بھی داخل نہیں ہوں گے بالاتفاق، 2 صورتیں اس میں آ گئی۔ وإن کان خطأن، اور یہ 7 صورت کا ذکر ہے، اور اگر دونوں خطأن ہیں یتداخلان بالاتفاق، تو بالاتفاق ایک دوسرے میں داخل ہوں گی، ایک ہی دیت ہوگی قتل کرنا، ایک ہی حکم ہوگا صرف قتل کرنا، دونوں خطأن ہیں تو ایک دیت ہوگی۔ وإن کان عمدین، اور اگر دونوں جان بوجھ کر ہیں، فهو المسألۃ الخلافیہ، تو یہی مسئلہ اختلافیہ ہے، المذکور فی المتن، جو متن میں ذکر کیا گیا، یتداخلان عندہما لا عندہ، داخل ہوں گے ایک دوسرے میں صاحبین کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک نہیں۔ وہذا کلہ اذا صدر عن شخص واحد، تو یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ یہ ایک ہی انسان سے صادر ہوں۔ فإن صدر عن شخصین، تو اگر یہ دونوں فعل 2 شخصوں سے صادر ہوں، فالکلام فیہ طویل یعرف فی موضعہ، تو اس میں کلام طویل ہے جس کو اس کے مقام میں جانا جائے گا۔